अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज संडे एपिसोड में हमने कुछ इंटरेस्टिंग सवालात भी ऐड किए हैं, यूनिक सवालात, क्योंकि हर संडे को वही सवालात वापस आते रहते हैं तो इंशाल्लाह जदीद मसाइल को भी संडे एपिसोड में ऐड किया जाएगा। जैसे मैं आपको खुलासे के तौर पर कुछ सवालात रख देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। जैसा कि ये मशहूर है कि ज़िना एक कर्ज़ है, यानी अगर किसी आदमी ने ज़िना किया है तो अब ये इसके ऊपर कर्ज़ है जो इसके घर की औरतों में से किसी को उतारना पड़ेगा, ये कहा जाता है, बड़ा मशहूर है। ऐसे ही एक सवाल ये भी है कि अगर कोई आदमी मर जाए और उसकी विरासत में बराबर बराबर हिस्सा सबको दिया जाए, यानी जो बच्चे हैं उनको बराबर बराबर दिया जाए, और उसकी तमन्ना भी यही थी मरने वाले आदमी की कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी में, जायदाद में बराबर बराबर सबका हिस्सा लगे, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? ऐसे ही क्या उम्र रसीदा औरत, यानी जो बूढ़ी औरतें हो जाती हैं, क्या वो बग़ैर पर्दे के घूम सकती हैं? एक सवाल ये भी है कि पीरियड बंद होने के बाद वाइट डिस्चार्ज जो होता है क्या वो पीरियड में शुमार होगा? तो ये कुछ ज़रूरी सवालात हैं जिनके इंशाअल्लाह मैं जवाबात देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, और वो ऐलान एक तो मस्जिद से मुताल्लिक़ है कि मस्जिद में तामीरी काम चल रहा है जो आप लोगों के ताउन के बग़ैर पॉसिबल नहीं होता है। आप लोगों का ताउन होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये जो बारकोड जब आप स्कैन करेंगे तो नाम लिख कर आएगा AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी। आप इस पर जितना हो सके ताउन कीजिए ताकि मस्जिद का और दीनी काम जो चलते हैं हमारे, मस्जिद का पूरा एक सेटअप है जिसमें बच्चों की तालीम, बड़ों की तालीम, इमाम साहब की तनख्वाह और मस्जिद में जो भी मेंटेनेंस का ख़र्चा होता है, वो तमाम ख़र्चे आप लोगों के ज़रिए ही पूरे होते हैं। क्योंकि जो मैंने मस्जिद ये फ़िरोज़ाबाद में बनाई है, इस मस्जिद की कोई कमेटी नहीं है, आप ही लोग कमेटी हैं, आप ही लोग ही ख़जानची हैं, और आप ही लोग इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं। आप लोग जो आ चुके हैं फ़िरोज़ाबाद, उन्होंने ख़ुद देखा होगा, यहीं पर आकर आप लोग बैठते हैं, ठीक है। दूसरा ज़रूरी ऐलान ये है कि अगर आप लोग उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और आप एक अच्छे पैकेज और एक अच्छी टूर कंपनी को फाइंड कर रहे हैं कि कोई अच्छी कंपनी मिल जाए जिसके ज़रिए आप उम्रा कर सकें, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा और अभी भी आप लोग सुनते रहते हैं कि फ़ुला उम्रा कंपनी ने फ़्रॉड कर दिया, इतने की लूट कर ली, इतने पैसे लेके भाग गई। अभी तो दिल्ली के अंदर एक खुलासा भी हुआ कि एक उम्रा कराने के नाम से एक आदमी ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और करोड़ों रुपए वो लेके भाग गया, है ना। तो डर लगता है। अच्छा, जो कंपनीज़ लेके जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जो उम्रा टूर सर्विस वाले, आमतौर पर ये भी देखने को मिलता है कि बोला कुछ जाता है, निकलता कुछ और है, बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। ये तक खबरें सुनने को मिली कि उम्रा करने वाले लोग होटल के पास पहुंचकर उनको पता चला कि होटल की तो बुकिंग ही नहीं है। पूरी रात, तकरीबन एक दो दिन उन्होंने होटल के बाहर सड़क पे गुजारे। तो इसीलिए मैंने पिछले साल एक कंपनी अल मदीना टूर एंड ट्रैवल, जो फ़िरोज़ाबाद के हमारे दो भाई हाजी आरिफ साहब, हाजी यासीन साहब चला रहे हैं, इनको मैं पूरा अच्छे तरीके से जान रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो पिछले साल मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की तादाद ने अपने उम्रे को अच्छा किया। जो बोला जाएगा वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो अगर आप इस साल उम्रा करने का मूड बना रहे हैं तो आप उम्रे के लिए अल मदीना टूर एंड ट्रैवल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बताया जाएगा इंशाल्लाह वही आपको दिया जाएगा। और जब आप अल मदीना टूर एंड ट्रैवल से अपनी बुकिंग करवाएंगे, बेफिक्र होकर करवा सकते हैं, फ़िरोज़ाबाद में इनका ऑफिस है, यहीं पे ये लोग रहते हैं। और आप जब इनसे बुकिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करूँगा। उम्रे पर जाने से पहले आपको पूरा गाइड किया जाएगा, और उम्रे पर जब आप जाएंगे ना तो आपको तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। आपके साथ एक मुअल्लिम रहेंगे जो आपको पूरा उम्रा करवाएंगे, जो आपको गाइड करेंगे, दिन रात आपके साथ रहेंगे, और जो कहा जाएगा वो आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। और ख़िदमत के सिलसिले में तो ये टॉप लेवल है भाई। तो इसीलिए आप लोग बेफ़िक्र होकर, ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, ये आप इसमें से जो चाहें वो पैकेज चूज़ कर सकते हैं, अल मदीना टूर एंड ट्रैवल से बात कर सकते हैं। और नवंबर में मेरा प्लान है जाने का। नवंबर में मैं भी उम्रे पर जाऊंगा, तो आप अगर नवंबर का पैकेज फाइनल करते हैं तो इंशाल्लाह मेरे साथ आपको उम्रा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, जैसा कि उर्फ़ में मशहूर है, हमारे सोसाइटी में कि आदमी अगर
زناکار ہو اور زنا کرے یا کسی کی عزت لوٹے تو اس برے عمل کا بدلہ اس کے گھر والوں، بچوں، بچیوں وغیرہ سے، مطلب ایک قرض ہو گیا اور یہ قرض اسے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے الٹا جو آدمی طہارت، پاکیزگی اور تقوی اختیار کرے اور بچپن سے ہی ایک پاکیزہ زندگی کے ساتھ پلے اور بڑا ہو جائے، تو کس حد تک یقین کرنا چاہیے کہ اس آدمی کی اولاد، اہل و عیال، بیوی بچے وغیرہ یقیناً ہی اس آدمی کی طرح نیک اور پاکیزہ اوصاف کے مالک ہوں گے۔ تو یہ جو مشہور ہے نا کہ زنا ایک قرض ہے، اور یہ قرض جو ہے نا جناب والا، اگر کسی نے زنا کر لیا اور وہ زناکار ہے تو اب یہ قرض اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور یہ قرض ادا کہاں سے ہوگا؟ اس کے بچوں، اس کی بچیوں سے یا اس کی گھر کی عورتوں سے۔ ایسے واقعات بھی آپ نے خوب یوٹیوب پہ سنے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ آخرت کے میدان میں کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر کوئی آدمی، اچھا اللہ کا انصاف، اللہ انصاف کرنے والا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی آدمی زنا کر رہا ہے تو وہ آدمی مجرم ہے، اس آدمی کے جرم کی سزا دنیا میں بھی اگر ہم کوئی قانون بنائیں گے تو یہ کہیں گے بھیا آدمی نے گناہ کرا ہے تو آدمی کو سزا ملے، اس کے گھر کی عورتوں کو، گھر کے لوگوں کو کیوں ملے گی؟ تو پھر اللہ تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو پھر اللہ ہے نا۔ جب لوگوں میں ہم لوگ انصاف اگر کریں گے تو یہ قانون بنائیں گے، تو اللہ تو پھر رب العالمین نے اسی نے انصاف کو بنایا، وہی منصف، عدل، اللہ کا ایک نام عدل ہے، یعنی انصاف کرنے والا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے انصاف کرنے والا؟ تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ غلط بات ہے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی گناہ کرے، اس کی سزا اس کی بیٹے کو کیوں ملے گی؟ تو یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، لوگوں میں رائج ہو گیا ہے، اور کچھ واقعات بھی ایسے چل پڑے ہیں کہ ڈر بٹھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کسی کو ڈر، کسی کے دل میں دہشت اور کسی کے دل میں فکر کہ یہ زنا چھوڑ دے، مان لیجیے کوئی زناکار ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یار سوچو ذرا، تم جس عورت کے ساتھ زنا کرتے ہو، جس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے ہو، تمہارے گھر کی بہن، بیٹی، بچی کے ساتھ اگر کوئی غلط تعلق رکھے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو یہ غیرت پیدا کرنے کے لیے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کی کوئی عورت ہو، اس سے اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اس کی جان لے لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کے گھر کی عورت ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، بچی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس کو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی۔ تو اگر آپ کسی کو نادم کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی طریقے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ زنا ایک قرض ہے اور اس پہ جو ہے نا طرح طرح کے واقعات سنانا کہ اس نے زنا کیا تھا تو 20 سال کے بعد صاحب اس کی بچی نے اس قرض کو ادا کیا، یہ سب فضول کی بکواس بات ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ مطلب کچھ تو ایسے بھی ہیں جو عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب بے سر پیر کی باتیں۔ قرآن نے صاف کلیئر ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی اولادوں میں بھی کتنے نالائق نکلے، تو مطلب کیا وہ کوئی قرض تھا کیا وہ؟ اسی لیے یہ سب فضول کی بکواس باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر گنہ گار ہے تو اس گناہ کا وبال اس پر پڑے گا، ہے نا، اولاد اور بیوی بچوں کا عمل ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب بیکار کی بات ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہے کہ میری والدہ بیوہ ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، والدہ کے نام گھر ہے، والدہ چاہتی ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ملکیت میں گھر رہے، ان کے بعد گھر تمام بچوں میں برابر تقسیم ہو جائے، جس کے لیے وہ ہبہ کرنا چاہتی ہیں، یعنی وہ یہ چاہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو گھر میرے نام میں رہے اور میں اس کی مالکہ رہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو، جیسے کہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، تو سب کو برابر تقسیم ہو۔ جب والدہ نے ہبہ نامہ بچوں کے سامنے رکھا تو بیٹوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور کہا کہ کرنا ہے تو ابھی سب کے نام کر دو اور آپ اس جائیداد سے بے دخل ہو جاؤ، اور اگر آپ نے ہبہ کا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں گھر سے نکال دو، جبکہ والدہ نے کلمہ پڑھ کر یہ کہا تھا کہ میں یہ گھر برابر تمام بچوں کو ہبہ کروں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیٹے سائن نہ کریں تو والدہ کیا کریں؟ دیکھو، والدہ کو چاہیے اس سلسلے میں، شریعت کا جو اصول ہے، شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں، میرا یہ موبائل ہے،
مان لیجیے میرا یہ گھر ہے، ٹھیک ہے، تو میں زندہ ہوں، میں اپنی زندگی میں تو جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کو جیسے چاہوں ویسے اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بچیوں کو اور بچوں کو برابر برابر ملے تو اپنی زندگی میں کر دوں، میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر سکتا ہوں، نو پرابلم، کم دوں، زیادہ دوں، بڑا کر دوں، یہ مجھے اختیار دیا ہے شریعت نے، یعنی میں زندہ ہوں، میں جو چاہے اس مکان کا کروں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، شریعت نے مجھے اجازت دی ہے۔ لیکن میرے مرنے کے بعد شریعت نے اپنے حصے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی کوئی اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وراثت کے حصے ہو جاتے ہیں، جائیداد آٹومیٹکلی اکارڈنگ ٹو شریعت آٹومیٹکلی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ ڈبل لڑکے کو ملے گا، سنگل حصہ لڑکی کو ملے گا۔ یعنی سپوز کیجئے کہ اگر 4 حصے ہیں، یعنی ایک پراپرٹی ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، تو اس ایک پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو والدہ کو چاہیے کہ اگر برابر دینا ہے تو اپنی زندگی میں ہی آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے، اور بچوں سے کہیے کہ جب تک میں اس گھر میں رہوں گی، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ نہیں صاحب جب تک میں ہوں تو میرے اختیار میں سب رہے، تو آپ جب تک رہتی رہیں، نو پرابلم۔ آپ کے انتقال کے بعد آٹومیٹکلی وراثت جاری ہو جائے گی، اور وراثت کے جو حصے شریعت نے مقرر کیے، لڑکی کہیے، لڑکے کہیے، فلاں کہیے، فلاں رشتہ دار کہیے، وہ وراثت آٹومیٹک جاری ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو میں جب تک زندہ ہوں نو پرابلم، جو چاہے وہ کر سکتا ہوں اپنی چیز کا، لیکن میرے مرنے کے بعد پھر شریعت نے جو طے کر رکھا ہے کہ یہ لڑکی کا یہ لڑکے کا، وہ مقرر ہوگا۔ تو آپ کے جو بچے کہہ رہے ہیں نہیں سائن کر رہے ہیں تو مت کروائیے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے انتقال کے بعد آٹومیٹک حصے ہو جائیں گے اور شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ آپ چاہتی ہیں اگر سب کو برابر ملے تو پھر آپ کو زندگی میں یہ فیصلہ لینا پڑے گا، آپ سب کو برابر دے دیجئے، اور بچوں سے کہیے کہ ٹھیک ہے جب تک میں زندہ ہوں میں یہاں رہوں گی۔ دونوں مسئلے آسان ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تیسرا سوال ہے، کیا عمر رسیدہ عورت بغیر پردے کے گھوم سکتی ہیں؟ دیکھو، اگر کوئی عورت اتنی بوڑھی ہے کہ اب بوڑھی ہو گئی، دادی کی عمر کی، نانی کی عمر کی، 60 سال 70 سال، یعنی اس کے اندر سے اٹریکشن ختم ہو گیا، کیونکہ عورت کو جو پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت کے اندر جو اٹریکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی اٹریکشن کی وجہ سے مرد عورت کی طرف کھنچتا ہے، اسی لیے اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ عورت اپنی زینت کو چھپا کے رکھے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا نہیں سمجھتی ہے، سمجھتی سب ہے، لیکن دنیا چاہتی ہے کہ ہم عورت کو ڈانس کرائیں، عورت کو لٹو کی طرح گھمائیں۔ یہی وجہ ہے ریسیپشن پہ آپ کو عورت ملیں گی، شیمپو کے پیکٹ پہ آپ کو عورت ملے گی، اور جناب والا صابن پہ عورت ملے گی، کولڈ ڈرنک پہ عورت ملے گی، ہر جگہ عورت ملے گی، اور وہی آدھے ننگے کپڑوں میں ملے گی، کیونکہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ عورت کو عزت نہ ملے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو عزت ملے، عورت آدمی کی غلط نظروں سے محفوظ رہے۔ اب اٹریکشن تو ہے، اٹریکشن رکھا ہے اللہ نے کہ مرد کا اٹریکشن عورت کی طرف ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم ہر چیز کا ایک نظام بناتے ہیں نا، گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو سڑک پر ایک نظام ہوتا ہے، آفس میں ایک نظام ہوتا ہے، قاعدے قانون ہوتے ہیں، ایسی شریعت نے زندگی گزارنے کے قاعدے قانون بتائے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ ریڈ لائٹ ہوتی ہے، گرین لائٹ ہوتی ہے، ٹریفک رولز ہوتے ہیں پورے، ایسی شریعت نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے کہ دیکھو عورت پردے میں رہے، مردوں کو نیچے نگاہ رکھنا ہے۔ تو پردے کا حکم اس لیے ہے۔ اب عمر رسیدہ جو عورت ہوتی ہے جس کے اندر سے اٹریکشن ختم ہو چکا ہو، بوڑھی ہو چکی ہو، اور عام طور پر ایسی عورتیں جو ہے نا اب بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ برقع اوڑھیں گی، اپنے آپ کو کور کریں گی، تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے شریعت نے کہا کہ جو عمر رسیدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ بغیر حجاب کے، یعنی فل کپڑے پہنی ہوئی ہیں، کیونکہ دیکھو سطر کا چھپانا تو سب کے لیے ضروری ہے۔ عورت کا سطر کتنا ہے؟ ہتھیلی، پیر اور چہرہ، اس کو چھوڑ کے پورا جو باڈی ہے وہ سطر ہے، تو عورتوں کے لیے تو کور کرنا ضروری ہے۔ تو جو عمر رسیدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ مطلب نارمل اگر چاہیں نارمل کپڑوں میں تو وہ گھر سے باہر ادھر سے ادھر کہیں جانا آنا ہو تو جا سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ بھی اگر اپنے آپ کو ایک بڑی چادر سے کور کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو عمر رسیدہ جو عورتیں ہیں وہ بغیر پردے کا مطلب نارمل ڈریس میں ادھر ادھر جا سکتی ہیں، اور اگر وہ بھی پردہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ گلناز انصاری نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے انگلش میں پوچھا ہے، آفٹر مائی پیریڈس اینڈ آئی ہیو کنٹینیوس وائٹ ڈسچارج ایوری 1 or 2 minutes فار اباؤٹ 3 days.
3-4 days. In this situation, can I perform one wudu and use it to offer all the prayers of one prayer and time, recite the Quran, then for the next prayer time should I perform a new wudu? देखो होता क्या है, कभी कभी कुछ औरतों को ये प्रॉब्लम होती है कि पीरियड टाइम बंद होने के बाद भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है. तो इस सिलसिले में आप याद रख लें कि अगर वो वाइट डिस्चार्ज प्योर वाइट है अगर, तो वो फिर हैज़ नहीं है, उसमें हैज़ तो बंद हो गया, क्योंकि हैज़ का जो कलर होगा वो प्योर वाइट नहीं होता. हैज़ के बाद भी अगर मान लीजिए कुछ पिंक या मटियाले कलर का लिक्विड आ रहा है तो फिर वो तो पीरियड है, लेकिन प्योर वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो पीरियड नहीं होता. तो पीरियड के बाद किसी को वाइट डिस्चार्ज अगर 1-2 दिन होता है तो वो पीरियड नहीं होता है, उसमें आपको फिर नमाज़ पढ़नी होगी और आपको कुरान भी पढ़ना होगा. आप पाक हो गई, आपके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो गई. ठीक है. पीरियड वाला जो पीरियड के जो कलर्स होते हैं वो 2-4 कलर होते हैं, जैसे कि मटियाला है, जर्द है, सुर्ख है ना, इसी तरह से ब्राउन होता है. तो ये कलर्स होते हैं. तो पीरियड, ये वाइट अगर लिक्विड हो रहा है तो वो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो पीरियड नहीं होता. ठीक है. तो वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो पीरियड नहीं है, आपके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो गई है, आप नमाज़ पढ़ेंगी, वज़ू करेंगी और आप पाक हैं, ख्याल रखेंगे नमाज़ पढ़ने का. ठीक है. मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा. मोहम्मद ज़ुबैर पूछते हैं, मुफ्ती साहब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे गलत होते हैं, फिर भी सफाई देते चले जाते हैं, तो उन पर भरोसा कैसे करें? ज़ुबैर भाई देखो यार, आपको पता है कि आदमी सफाइयाँ दे रहा है और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एक होता है कि वाकई आदमी ने वो काम नहीं किया है, वो सफाइयाँ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो काम उसने एक्चुअली किया ही नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो एक अलग बात है. लेकिन एक आदमी गलत होता है, लेकिन जब भी उसकी गलती पकड़ी जाती है तो वो सफाइयाँ देना शुरू करता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता. तो उन पर भरोसा कैसे करें? भरोसा नहीं करना चाहिए. पहली बात आप ये समझ लीजिए कि भरोसा सिर्फ आप अपने आप पे करो, अपने अलावा किसी पे भी भरोसा ना करो दुनिया के अंदर. और दुनिया के अलावा आप अपने दुनिया में तो अपने ऊपर भरोसा करो, बाकी आपको भरोसा हमेशा अल्लाह पर करना चाहिए. अब दुनिया में हम रहते हैं तो किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा. तो भरोसा उस हद तक करो जिस हद तक आपका काम निकलता हो, क्योंकि आप अगर किसी पे भरोसा करोगे, भरोसा टूटेगा, आप परेशान होगे. इसीलिए मैंने भरोसा करना बंद कर दिया है. मैं अगर किसी पे भरोसा करता हूँ तो भरोसा, चूँकि दुनिया में रहना है तो भरोसा तो करना पड़ेगा, किसी के साथ कामकाज करना है तो थोड़ा बहुत भरोसा करना पड़ेगा. भरोसे के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है हम दुनिया में आगे बढ़ पाएँ. तो भरोसा भी आप करो तो ये सोच कर करो कि मेरी इससे ज़रूरत निकल रही है, इतना भरोसा तो एटलीस्ट मुझे रिस्क लेके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भरोसा टूट गया तो आप नहीं टूटोगे. और आप जिस पे भरोसा कर रहे हो, बिल्कुल आंख बंद करके आपने भरोसा कर दिया, उसने भरोसा तोड़ दिया, उसके भरोसे तोड़ने की वजह से आप टूट जाओगे. तो आप नहीं टूटना चाहिए. आप सामने वाले पे इतना भरोसा करो कि आप ना टूटो, आप ना बिखरो. आपने किसी पे इतना भरोसा कर लिया कि उसने जब भरोसा तोड़ा तो आप ही टूट गए, आप ही बिखर गए, आप तो डिप्रेशन में चले गए, 1 हफ्ते तक आप सोचते रहे, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा. मैंने एक पढ़ाने वाले लगाए हुए थे अपने यहाँ, तो मैं उन पर बहुत भरोसा किया करता था और मैंने उन पर भरोसा करके जो है ना बहुत सारी चीज़ें उनके सुपुर्द कर दी थी. लेकिन इतना मैंने उन पर भरोसा किया, हो जाता है ऐसा ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे लोग ही हमें सबक सिखा के जाते हैं. तो 3-4 महीने जब मैंने वो चीज़ें नहीं देखी जो मैंने उनके सुपुर्द की थी, वो जो जिम्मेदारियाँ, जो काम, और उन्हीं की खैरखाई में मैंने ये सब किया था. मैंने कहा चलो यार, एक बंदा है, इसका भी कुछ भला होता रहेगा, दूसरे लोगों का भी होता रहेगा. 3-4 महीने के बाद देखा कि मेरे आँखों में धूल झोंक के मेरे भरोसे को तोड़कर बहुत कुछ सेटिंग अलग बनाई जा रही हैं. तो मैंने उनसे कहा भी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और मेरे से बात भी नहीं की, और वो तमाम चीज़ों को उन्होंने गड़बड़ किया कुल मिला के. लेकिन मैंने उस वक्त मेरा भरोसा बहुत टूटा, क्योंकि मैंने भरोसा किया था. तो भरोसा जब करोगे तो टूटेगा, लेकिन उसके बाद से फिर मैं अगर किसी पे भरोसा करता हूँ तो इतना ही करता हूँ कि अगर मान लो ये भरोसा अगर तोड़ दे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरे ऊपर सर्दी गर्मी ना पड़े. तो ऐसा होगा भाई. इसीलिए भरोसा एक लिमिट में करो आप. और बहुत ज़्यादा कोई सफाई देता है, अपनी गलती नहीं मानता, लेट इट बी, उसे जाने दो, इग्नोर करो. बहुत ज़्यादा भाई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम. अपनी केयर, अपनी फ़िक्र, अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा. किसी के भरोसे ज़िंदगी नहीं गुजरेगी जनाबे वाला. एक अल्लाह की ज़ात होना चाहिए जिस पे आप भरोसा करो. दूसरी, एक आपकी ख़ुद की ज़ात होना चाहिए जिस पे आप भरोसा करो. यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ. आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए. और ये आपका भरोसा भी अपने आप पर सिर्फ अल्लाह की वजह से होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा खालिक मेरे साथ है. दुनिया वालों से उम्मीदें छोड़ दो.
دنیا والوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو. میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ عورت اپنے شوہر سے محبت رکھے, شوہر کے حق ادا کرے, لیکن بھروسہ حد سے زیادہ نہیں, بھروسہ حد سے زیادہ نہیں. شوہر کو چاہیے بیوی سے محبت کرے, بیوی کے حق ادا کرے, بھروسہ حد سے زیادہ نہیں. سب انسان ہیں. جب انسان جلد باز ہوتا ہے, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہوتا ہے, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو بیوی جب کچھ ایسا کر دے گی, شوہر کا بھروسہ ٹوٹے گا, شوہر کچھ کرے گا, بیوی کا بھروسہ ٹوٹے گا, امیدیں ٹوٹیں گی, ہم لوگ پھر بکھر جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. اسی لیے اپنی ذات پر بھروسہ کرو بس, اور وہ بھی اللہ کی وجہ سے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. نایاب پوچھتے ہیں, ایک سال تھا یو پی لکھنؤ سے, ایک سوال تھا یو پی لکھنؤ سے. اچھا جی, سال لکھا ہے انہوں نے. آئی ایم نایاب اکثر, کیا زندہ انسان کی موت کا خواب آنا یا کسی چیز کی علامت ہے, اور ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی عمل کا حکم ہو تو ضرور بتائیں. دیکھو میرے بھائی, زندہ لوگوں کا خواب کے اندر مردہ نظر آ جانا یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. خواب میں کچھ بھی نظر آ سکتا ہے. خواب میں تو وہ بھی نظر آ سکتا ہے جو آپ نے کبھی امیجن نہ کیا ہوگا, جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. خوابوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. مردہ نظر آ جائے تو بھی پریشان نہیں ہونا, زندہ مردہ نظر آ جائے تو بھی پریشان نہیں ہونا. خوابوں کو اگنور کیجئے. ہم اور آپ خوابوں کو اگنور کرنا سیکھیں. جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو بار بار سوچتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ نظر کیوں آیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور پازیٹیو نیگیٹو تمام طرح کے پہلو ہمارے مائنڈ میں جب آتے ہیں, تو وہ خواب ہمیں 2-3 دن کے بعد دوبارہ نظر آتا ہے, اور وہ خواب ہمیں بار بار نظر آتا ہے. اسی لیے خوابوں کے بجائے آپ جو ایکچول چیزیں ہیں ان پہ فوکس کیجئے. اور ایکچول چیزیں کیا ہیں؟ نماز ہے, قرآن ہے, اللہ کا ذکر ہے, رسول اللہ کی سنت ہیں, سونے جاگنے کے سنت اعمال ہیں, ان پہ فوکس کیجئے. خوابوں کو چھوڑ دیجئے. اسی لیے مردے نظر آئیں یا زندے مردے نظر آئیں, لیٹ اٹ بی, اگنور کیجئے, ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. تو ان خوابوں کی کوئی بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے, پریشان نہ ہو. یہ شیطانی وسوسے اور شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں انسان کو پریشان کرنے کے. ٹھیک ہے, میں نے کبھی خوابوں کو سیریس نہیں لیا. مجھے کبھی کبھی ایسے بھی خواب نظر آ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, یا اللہ سب کچھ تیرے حوالے ہے, کام ختم, دیٹس آل. میرے مائنڈ میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ 4 خواب ایسے سنا دیں جو آپ کو بہت, جنہوں نے پریشان, مجھے یاد نہیں. خوابوں کو میں سوچتا ہی نہیں اتنا. اگر میں سوچوں گا کہ یہ کیوں نظر آیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, تو پھر جو ہے نا مائنڈ میرا ڈسٹرب ہوگا, وہ خواب مجھے بار بار نظر آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ راتوں مجھے نیند بھی نہ آئے. اسی لیے جو ایکچول چیزیں ہیں اس پہ فوکس کیجیے. چلیے, علما صدیقی پوچھتی ہیں, آپ اگلی بار جامع مسجد کب آئیں گے؟ کیونکہ اس بار میں آ نہیں سکی, میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے فرام دہلی. انشاءاللہ جب آنا ہوگا, اب جامع مسجد دہلی یا کہیں اور رکھیں گے انشاءاللہ, اچھے سے رکھیں گے میٹ اپ. دہلی کا جو میٹ اپ تھا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, آپ لوگوں سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا تھا, لیکن اب قاعدے سے رکھیں گے انشاءاللہ, جلدی رکھیں گے. انجم سید پوچھتی ہیں, مفتی صاحب میں نگر ضلع سے آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور آپ کی پرانی سبسکرائبر ہوں. میرے کچھ سوالات ہیں. نمبر 1, گلی میں یا کہیں اور کسی جگہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو کیا عورتیں آخری دیدار کے لیے جا سکتی ہیں؟ آخری دیدار کر کے کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے؟ وہ جو آدمی جس کا انتقال ہوا ہے کون ہے؟ وہ آپ کا دادا ہے, نانا ہے, ابا ہیں, یا جناب والا وہ آپ کے چچا ہیں, یا آپ کے ماموں ہیں, کون ہے وہ؟ اگر وہ غیر محرم ہے تو ضرورت نہیں ہے چہرہ دیکھنے کی. کیا کرنا ہے؟ ہاں, غم میں شریک ہونے کے لیے آپ پڑوسی کے یہاں جائیے, ان کے غموں میں شریک ہوئیے, لیکن چہرہ دیکھنے کے لیے, دیدار کرنے کے لیے یہ سب نہیں. غموں میں شریک ہونے جاؤ. ٹھیک ہے, چلو جی. اور پھر بھی اگر کوئی مان لیجیے کسی پڑوس سے آپ کے گہرے تعلق ہیں, بہت آنا جانا ہے, گھر جیسے معاملات ہیں, تو آپ جا سکتی ہیں, چہرہ بھی دیکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج تو لوگ چہرہ کھولے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ دنیا بھر کے لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مردہ آدمی کا اگر چہرہ دیکھ لیا جائے تو کیا حرج کی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں دیکھنا ضروری ہے, یہ مناسب نہیں ہے. نمبر 2, آپ کی بتائی ہوئی قرآن اور حدیث کی باتیں اجتماع میں بتا دی جائیں اور اس میں تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں, گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ باتیں اگر آپ کہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو انسان ہے یار, سب اونچ نیچ کس سے نہیں ہوگی. اونچ نیچ اگر ہو جائے اور کوئی متنبع کر دے تو اس غلطی کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دین کی باتیں تو آگے بڑھانا چاہیے. سب سیکھ رہے ہیں, میں کوئی مولانا تھوڑی ہوں, میں خود ایک طالب علم ہوں, میں خود سیکھتا ہوں اور سیکھنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں. علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے, ابتدا ہی ابتدا ہے علم کی. تو
اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے علم سیکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو علم دین سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، جو نہ آئے اس کو معلوم کر لو، جو آتا ہے اس کو سکھاؤ، کچھ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ غفور رحیم ہے۔ ایسے سب سوچیں گے تو پھر تو میں بھی نہیں بتا پاؤں گا کہ پتہ نہیں میرے سے بتانے میں کیا غلطی ہو جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کے بتا سکتی ہیں۔ نمبر 3، کیا ساڑی اور پلازو پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھو ساڑی ہو، پینٹ ہو، پلازو، لنگی ہو، جو بھی ہو، آپ کی پوری باڈی کور ہونا چاہیے۔ شریعت نے کوئی خاص ڈریس پہننے کا حکم نہیں دیا نماز کے اندر، بلکہ یہ کہا باڈی کو کور کرو، سطر آپ کا پورا کور ہو جانا چاہیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، میں نے پارلر والوں سے سنا ہے اگر بال زیادہ جھڑتے ہوں تو مہندی کے اندر بیر ملا کر لگانے سے بالوں کا جھڑنا رک جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کچھ بھی ملاؤ آپ بالوں میں، کچھ بھی لگاؤ آپ بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر منت کی ہوئی نفل نماز جیسے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گی، ایسی منت کرنے کے بعد اگر بھول جائیں تو کیا کریں؟ بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، جتنا یاد آ رہا ہے اتنا کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ابھی فی الحال گیس کی پرابلم چل رہی ہے تو بلیک سے بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ بلیک سے کچھ بھی خریدو، کیا کرو، گیس تو چاہیے نا، تو جو ہماری ضرورت کے سامان ہیں وہ جیسے مل رہے ہیں لو آپ، کیونکہ اس کے لیے بھی پیسے دینا پڑتے ہیں، وہ بلیک نہیں رہتا، بلیک میں بھی آپ دیکھو کتنا زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے، تو لے سکتے ہیں بھائی، وہ ضرورت ہے نا۔ یہ میرے کچھ سوال ہیں، پلیز اس کا جواب سنڈے ایپیسوڈ میں نے دے دیے جوابات، ٹھیک ہے۔ طالب انصاری پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب گٹکا کھانا کیسا ہے؟ تقوی کے موافق جواب ضرور دیجیے گا۔ پہلی بار پوچھا ہے، گٹکا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، فرشتوں کو بھگانے والا عمل ہے۔ گٹکے کے اندر دیکھو فضول خرچی ہے، فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جب آدمی گٹکا کھاتا ہے تو دیکھو گٹکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کی وجہ بن سکتا ہے، تو یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا بھی ہے۔ جب آپ گٹکا کھاتے ہو تو سماج میں گندگی پھیلاتے ہو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو گندگی کرنا یہ ویسے ہی غلط ہے۔ اور میں جناب والا آپ کو بتاؤں، جب آپ گٹکا کھاتے ہو تو آپ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے۔ پیاز کھا کے، کچی پیاز کھا کے نماز پڑھنے اگر کوئی مسجد میں آ جائے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کچی پیاز کی بدبو سے جو ہے نا دور بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کچی پیاز کی بدبو زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یہ گٹکے کھانے والوں کے منہ میں سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ تو جب پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے تو گٹکا کھا کے ادھر ادھر کیسے گھوم سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اور سنو جناب والا، گٹکا کھا کر جب آپ کسی سے بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے اندر سے بدبو آ رہی ہو اور آپ مسجد میں آ کے کھڑے ہو جائیں، برابر والے کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، غلط ہے۔ یہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے۔ جب آپ گٹکا منہ میں بھرے ہوتے ہو، بات کر رہے ہوتے ہو، یا گٹکا نہیں بھی منہ سے ہوتا تو منہ میں سے جو بھکران نکل رہی ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ یہاں آفس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو مجھے ایسے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے منہ سے جو بھکران پھوٹ رہی ہوتی ہے نا، جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس کیا کرا جائے۔ اور بعض لوگ تو منہ میں سے وہ ایسے کر کے بات کرو، مفتی صاحب وہ ایک سوال پوچھنا ہے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے ناجائز حرام ہونے کی کون سی وجہ گٹکے کے اندر نہیں ہے؟ کون سی وجہ نہیں ہے؟ کچھ دن پہلے 2 لڑکے آئے میرے پاس انویٹیشن کارڈ دینے کے لیے، تو ایک بول رہا مفتی صاحب یہ آپ کے لیے کارڈ لے کے آیا ہوں، اور اس کے منہ سے فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ یہ جو ٹیبل ہے نا اس پہ بھی کئی چھینٹیں آ گئی تھیں۔ ویسے میں نارمل برداشت کر لیتا ہوں، اگنور کرتا ہوں، اس بندے سے مجھے بولنا پڑا کہ یار اللہ کے واسطے تم جاؤ پہلے کلی کر کے آؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو یہ ٹیبل پہ بھی 2 چھینٹیں آ گئی ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو مجھے یہ بتاؤ ناجائز اور حرام ہونے کی کون سی وجہ گٹکے کے اندر نہیں ہے؟ اب گٹکا چاہے مولانا کھاتے ہوں، حافظ صاحب کھاتے ہوں، جو غلط ہے وہ غلط رہے گا۔ میرے کوئی کام کرنے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط نہ ہو۔ غلط کوئی کام ہے میرے کرنے کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جو مولانا لوگ کھاتے ہیں، حافظ لوگ کھاتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور گناہ گٹکے کے اندر ایک نہیں ہے، 5 اتنے سارے گناہ ہیں ایک گٹکے کے اندر۔ گھر کے اندر کا ماحول بگڑتا ہے، بچوں کے اندر برائیاں آتی ہیں، بیوی کا دل دکھتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ ایک شوہر جب بیوی سے پیار کرے گا تو پیار کیسے اچھا لگتا ہے؟ منہ میں سے خوشبو آ رہی ہو، آپ بیوی کو کس کر رہے ہو، بیوی آپ کو کس کرے۔ پیار محبت کا جو معاملات ہیں کب اچھا لگتا ہے؟ جب خوشبو آ رہی ہو، خوشبویں پھوٹ رہی ہوں۔
ایک آدمی جو گٹکا کھاتا ہے وہ بیوی سے کیسے محبت کرے گا؟ اور بیوی کو کیا اچھا لگے گا شوہر کا پیار کرنا؟ یہ اللہ کے نبی تو 3 بار 4 بار مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، نماز کے ٹائم الگ مسواک کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے گھر والوں سے ملو تو آپ کے منہ میں سے خوشبو آ رہی ہو، جب شوہر بیوی سے بات کرے یا بیوی شوہر سے بات کرے تو منہ میں سے اگر بدبو آ رہی ہو تو کوفت ہوتی ہے یار، کانورسیشن بگڑ جاتی ہے۔ پھر جہاں میاں بیوی کا تعلق ہو، میاں بیوی کے درمیان اگر محبت کا اظہار بھی ہو تو یہیں سے لبوں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا بتاؤں، اسی لیے چھوڑو گٹکا کھانا، ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ چلو جی، اچھا جی، گلناز پروین پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اینڈ کئی سالوں سے میں آپ کو فالو کرتی آ رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ گلناز پروین میری بہن، جزاک اللہ۔ ایس بی این خان پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا میں اپنے بیٹے کا نام الف خان رکھ سکتا ہوں؟ الف خان کیوں رکھو گے؟ الف تو الف ہوتا ہے نا، الف با تا ہوتا ہے نا۔ آپ عاطف خان رکھ دو، آپ عارف خان رکھ دو، آپ عظیم خان رکھ دو، آپ اکرم خان رکھ دو، ایسے بہت سارے نام آتے ہیں، الف نہیں عاطف کر دو آپ، ٹھیک ہے؟ عاکف کر دو، عاکف بھی نام اچھا ہے۔ شوقین ملک پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیسے ہو؟ میری پھپھو آپ کی ہر ویڈیو سنتی ہیں، وہ بہت بڑی فین ہے آپ کی، نابینا ہیں، ان کی دل کی خواہش تھی کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنانے، وہ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کا رشتہ ہو جائے۔ ہمارا میسیج آپ نے 3 سالوں سے نہیں لیا، ہم دیوبند کے پاس سے بول رہے ہیں، جب آپ دیوبند آئیں گے تو ہمارے گھر ضرور تشریف لائیے، ہمارا میسیج نہیں لیتے آپ، اور ہمارا میسیج لاسٹ بار ہے، آپ کا میسیج لے لیا میرے بھائی، اپنی پھوپھی جان سے کہیے گا میری طرف سے کہ ان کا میں نے سلام قبول کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس سیکھنے کے جذبے کو قبول فرمائے اور ان کی زندگی اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری بنا دے، ٹھیک ہے؟ احمد جمشید کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 3 سوال ضرور بتائیے گا۔ نمبر 1، کیا لڑکیوں کو اپنے نکاح کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ نکاح کے لیے دعا کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح ضروری چیز ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے۔ نکاح جب آدمی کر لیتا ہے تو حرام سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، تو نکاح کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، 10 تک پڑھی لکھی لڑکیاں کیا کم پڑھی ہوتی ہیں؟ صرف اتنا ہی پڑھی ہوں، باقی ٹائم 7 سال ضائع کر دی، اب شادی کا ٹائم ہے۔ دیکھو 10 تک پڑھنا کوئی کم پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر موقع نہیں مل پایا کسی کو، مان لیجیے کہ کوئی حالات کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے کوئی 10 تک پڑھ پایا، بس اس سے آگے نہیں پڑھ پایا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کتنا ہے، آپ کے اندر خوبیاں کتنی ہیں۔ کوئی اگر نہیں پڑھ پایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ علم تو سیکھ سکتی ہو نا۔ آج تو علم سیکھنا بہت آسان ہے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو علم آپ سیکھنا چاہتے ہو وہ سیکھ سکتے ہو۔ تو اگر نہیں پڑھ پائے تو اب پڑھ لو، اور پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، علم تو سیکھو نا آپ، تو علم سیکھنا جاری رکھو آپ۔ باقی حالات کی وجہ سے جو لڑکیاں نہیں پڑھ پاتی ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آج کل ریچارج سب کے پاس ہے، غریب سے غریب لڑکی ہوگی اس کے پاس بھی ریچارج پڑا ہوگا۔ یوٹیوب کا استعمال کرو، انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے علم سیکھو۔ علم سیکھنے کی کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آپ علم سیکھنا بند کر دیا، یہ غلط ہے۔ نمبر 3، میں اپنی 3 انچ بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کر رہی ہوں، آپ سے پوچھی تھی اللہ تعالیٰ کہ یہاں پکڑ تو نہیں ہوگی نا مفتی صاحب؟ نہیں، کوئی نہیں ہوگی، آپ اپنا جو ہے نا 3 انچ بڑھانے کے لیے، لمبائی بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کر رہی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو صاحب یہ تھے ہمارے آج کے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا، دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔